बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। बिलाखिर अमरीका ईरान इजराइल जंग में कूद पड़ा और बहुत अरसे से काफ़ी लोगों का ये मानना था कि अगर इजराइल ये फैसला करता है, ईरान पर इस तरीके से हमलावर होता है जैसे रिसेंटली हमने देखा है आज से 9-10 दिन पहले, सो अमेरिका हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता आया है, प्रोटेक्ट करता आया है, अमेरिका पीछे नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी राय ये पाई जाती थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि जंगे ख़त्म करने के दावे करके आए हैं और अपने आप को वो पीस मेकर के तौर पे दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए शायद उनकी कोशिश यही होगी कि सफारतकारी को ज़्यादा से ज़्यादा एक हरबा बनाया जाए और डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि इजराइल को कन्विंस किया जाए कि वो कहीं कोई रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। लेकिन बिलाखिर अमेरिका ने कल रात को जो ऑपरेशन किया ईरान पे, जिसको मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया, और इसमें 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उन्होंने धमाके से उड़ाया। और धमाका क्या है जी? B-2 बॉम्बर्स। ये वो वेपन है, ये वो इनके मिसाइल्स हैं, ये वो जहाज़ हैं जिनके ज़रिए इन मिसाइल्स को फेंका गया, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही टेक्नोलॉजी है। इजराइल एक ज़माने में, आपको याद होगा, ऐसी खबरें इंटरनेशनल मीडिया में आती रहीं कि अमेरिका से ये हथियार या ये टेक्नोलॉजी मांग रहा है और अमेरिका इजराइल को नहीं देना चाहता। इसीलिए ये ख्याल किया जा रहा था कि अमेरिका खुद ये हमला करेगा इजराइल को खुश करने के लिए, इजराइल को दिखाने के लिए, क्योंकि ये फैसिलिटी अमेरिका के अलावा किसी और के पास नहीं है। और जो ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो ज़मीन के बहुत गहराई में हैं और उस गहराई तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये B-2 बॉम्बर्स ही पेनिट्रेट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर हम देखें, दुनिया भर से मजम्मत तो आ रही है और साथ ही साथ ईरान के जो ऑप्शंस हैं उस पर भी बात हो रही है कि अब ईरान क्या करेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत ज़्यादा बेसेस मौजूद हैं और 5 जून से 19 जून तक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ एयर बेसिस की जो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से उन्होंने अपने ट्रूप्स को हटाना शुरू कर दिया था, वहाँ पे खड़े अपने फाइटर जेट्स को हटाना शुरू कर दिया था एज अ प्रीएम्प्टिव मेजर, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि ईरान जवाबी कार्रवाई के अंदर हमारी बेसिस पे भी हमला कर सकता है। ईरान ने बहरहाल खामोश ना रहने का ऐलान किया है। आपने आज देखा ही है कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा तौर पे कहा है और ख़ास ये भी कहा कि जी वो रशिया भी जा रहे हैं तो उनकी मुलाकात वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन से भी होगी। अब ये जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जिनको हिट किया है, फोर्डो है, नतान्ज है, इस्फहान है, अब इसमें भी बहुत लोगों की ये भी राय है और ईरान ने भी इनफैक्ट जो ज़्यादा डैमेज होना है उसको डिनाई किया है कि शायद ईरान ऑलरेडी जौहरी मवाद यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर चुका था, क्योंकि IAEA की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि यहाँ पे कोई रेडिएशन के आसार नहीं मिले हैं जो कि किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट करने के बाद नज़र आते हैं। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ऑलरेडी इवैक्यूएशन हो चुकी थी और इवैक्यूएटेड साइट्स को, खाली साइट्स को ही निशाना बनाया गया है। फिर अमेरिका अब से पीस की बात कर रहा है, ईरान को एक बार फिर धमकाया है कि अगर अभी भी आप मुज़ाकरात नहीं करते, डील नहीं करते, तो हम आप पे मज़ीद बड़ा हमला कर सकते हैं। और अगर ईरान ने जवाब दिया तो भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। बट सवाल यह है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो 2 हफ्ते का टाइम मांग रहे थे और कह रहे थे कि 2 हफ्ते के लिए उन्होंने कार्रवाई को मौखर कर दिया है, फिर ये अचानक कर दिया गया ये हमला। और इससे पहले भी जब ईरान ऑलरेडी निगोशिएटिंग टेबल पर था, ठीक 2 दिन पहले, जिस दिन उनका 6ठा राउंड होना था ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का, ठीक 2 दिन पहले इजराइल उस वक्त हमला कर देता है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मज़ीद अब बढ़ता ही चला जा रहा है। इनफैक्ट अगर आपको मैंने याद हो, मैंने हवाला दिया था, बहुत ही उनके सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अमरीकी सीमोर हर्श, उन्होंने अपने क्रेडिबल सोर्सेज को इजराइल के अंदर भी और US के अंदर भी उनको कोट करते हुए कहा था कि इस वीकेंड पे हमला हो सकता है ईरान पे अमेरिका की तरफ से, और एग्जैक्टली वही हुआ। सो अभी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों के आगे रखेंगे कि ईरान इस वक्त क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर भी आई थी कि ईरानी पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की मंजूरी भी दे दी है। अगर वो होता है तो उसके नताइज जो हैं पूरी दुनिया के लिए वो कितने नुकसानदेह होंगे। ये एक 55 किलोमीटर का ये एक स्ट्रिप है, ये पैच है ओमान और ईरान के दरमियान, और दुनिया के जो तेल और गैस है उसका 5वां
حصے کی شپنگ یہیں سے ہوتی ہے. 18 ملین بیرل آئل تقریباً روزانہ اس کی شپنگ یہاں سے ہوتی ہے. اس کے لیے پھر آپ گلوبل اکانومی کا جو ریسیشن ہے وہ آپ کو نظر آئے گا, اس میں پاکستان بھی نہیں بچے گا, پھر اس میں امریکہ بھی نہیں بچے گا. اس کے بھی جو نتائج ہیں وہ بہت برے ہو سکتے ہیں اکانومی کے لیے, ورلڈ اکانومی کے لیے. ان تمام چیزوں پہ آج پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ امبیسڈر مسعود خان صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان کے سفیر رہے ہیں امریکہ میں. بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ریئر ایڈمرل فیصل علی شاہ صاحب موجود ہیں, آپ کا بھی بے حد شکریہ. آپ ایکسپرٹ ہیں آن ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی افیئرز, اور تھوڑی دیر میں ڈاکٹر ماریہ سلطان بھی مجھے بتایا جا رہا ہے ہمیں جوائن کر لیں گی. امبیسڈر آپ سے میں آغاز کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا, دس واز لائک رائٹنگ آن دا وال, اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہ جی ہم نے دیکھیں یہ بھی کر کے دکھا دیا, اور اب ایران کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات آکرات کی ٹیبل پر آئے. یہ معاملہ یہیں تک رکے گا امریکہ کی طرف سے یا اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اب کبھی بھی بوٹس آن گراؤنڈ والی غلطی نہیں کرے گا, خاص طور سے افغانستان میں جو سبق حاصل کیا ہے اس کے بعد. سو دس واز دا میکسیمم وچ دی یو ایس could do. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے, آپ نے کئی نکات اٹھائے اور بڑا جامع تجزیہ آپ نے پہلے ہی کر دیا, بہت سے سوالات کے جوابات بھی آپ نے دے دیے ہیں. لیکن جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو امریکہ نے حملہ کیا ہے ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر, یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اسرائیل کو ایران سے خطرہ ہے, لیکن اتنا ہی مساوی خطرہ امریکہ کو بھی رہا ہے. تو امریکہ نے اس سلسلے میں منصوبہ بندی بھی کی ہوئی تھی, اور اسرائیل جو ہے امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ حملہ نہیں کر سکتا تھا. پوچھ کے اس کیا, اور اس کے بعد جو اس میں صدر ٹرمپ کی بالخصوص آشیرواد موجود تھی, اس کے شواہد بھی موجود ہیں, اور ادھر امریکہ تیاری بھی کر رہا تھا. لیکن جو سفارتکاری انہوں نے استعمال کی, یا جو سٹیو وٹکاف اور ان کے عباس راکچی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے, وہ ایک قسم کا اب یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ایک ڈیورشن تھا. کیونکہ جب مذاکرات کامیاب ہونے والے تھے تو کچھ ایسی کڑی شرائط لگا دی گئی امریکہ کی طرف سے جو اب ایران کے لیے ناقابل قبول تھی, اور وہ ایسے حقوق بھی ان سے چھین رہے تھے جو کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت ان کو, مثال کے طور پر یورینیم کی افسودگی 4 سے 20% تک ان کو اجازت ہے, تمام ممالک کو اجازت ہے جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا حصہ ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ امریکہ تیاری کر رہا تھا, امریکہ نے حملہ کیا اس سلسلے میں جو ہے. لیکن صدر ٹرمپ کو ایک چیلنج کا سامنا تھا, کیونکہ ان کا اپنی جو کنسٹیٹوئنسی ہے اس سے جنگ مخالف آوازیں آ رہی تھی. انہیں پھر جو ہے اس حملے سے پہلے جو ہے تیار کیا گیا. ان میں خاص طور سے جو ریپبلک اعتراض کر رہے تھے مخالف, جو صدر ٹرمپ جب کینیڈا سے لوٹے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے اپنے سیکیورٹی روم میں, جو ان کی وائٹ ہاؤس کی یہ بیسمنٹ میں ہے, وہاں بہت سے مذاکرات کیے. ان کو باقاعدہ اس سیناریو کے لیے تیار کیا گیا تھا. ابھی جو میں اپنے تفصیلات بتا دی کہ کس قسم کا حملہ ہوا ہے, جس میں پہلی مرتبہ جو ہے جو نہ صرف یہ جو بنکر باسٹر بامز استعمال کیے گئے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے میسائل جو ہے سب مرین سے بھی داغے گئے. تو یہ ایک بہت کوآرڈینیٹڈ اور ایک سکسیسفل حملہ تھا, کامیاب حملہ تھا. لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. یہ جو ہے کل میرا خیال ہے جو اجلاس ہو رہا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی, وہ اس میں احاطہ کریں گے کہ تابکاری ہوئی ہے یا نہیں ہے یا ایران کے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ تینوں جوہری مراکز جو تھے یہ اس کی سرویلنس میں تھے اور ان کی مانیٹرنگ میں تھے IAEA کے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ ایک ایران کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے, روس کو بھی پیغام گیا ہے, اور چین کو بھی. امریکہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جنگ بڑھے گی؟ تو اس وقت آج جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے کبھی امکانات ہیں کہ یہ جنگ بڑھ جائے گی, پھیل جائے گی, کیونکہ ایران نے اپنا ہرموز کو بند کرنے کا, مسدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ بہت ہی ایک پوری کی پوری معیشت کو ابتر کر سکتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس سے اسٹاک پرائسز, آئل پرائسز, اس کے علاوہ چین بالخصوص بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا, کیونکہ اس کی بہت سی
درآمدات جو ہیں جو تیل سے متعلق ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو اس لیے یہ ایک یوں سمجھیے کہ عالمی جنگ کا ایک پیش خیمہ ہے. اگر ایران جو ہے نہ صرف آبنائے ہرموز کو بند کرتا ہے بلکہ تو امریکی مراکز عسکری مراکز یہاں جو ہیں 19 کے قریب ہیں مشرق وسطیٰ میں، ان کے اوپر حملہ کرتا ہے. صاحب مجھے یہ بتائیے گا، کیا امریکہ کو یہ حملہ کرنے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ ایران ول آلموسٹ سرٹنلی لک فار سم مینر آف ریٹریبیوشن؟ اگر ہم کرتے ہیں تو اب ہم ایران سے توقع کر کے بیٹھے ہیں کہ جی ایران جواب نہیں دے گا، الٹا ہم دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر جواب دیا تو پھر اس کے جواب میں جواب ملے گا. تو یہ کیا وہاں پہ سوچ نہیں پائی جاتی تھی اس وقت؟ سوچ پائی جاتی ہے. ان کے جو منصوبہ ساز ہیں ان کے خیال میں انہوں نے ایران کے لیے قیمت بڑھا دی ہے، کیونکہ انہوں نے 4-5 طرف سے حملہ کیا ہے. ایک طرف تو جو ہے انہوں نے وہاں سیاسی نظام کو بدلنے کی دھمکی دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے مسائل کے ذخیرے کو ختم کیا جائے. تیسرے انہوں نے جوہری مراکز کے اوپر حملہ کیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ، اور اس کے لیے میں نے کہا کہ اسے ایران کے لیے قیمت بڑھا دی ہے. اب اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اسے جو ہے اس کے لیے بھی بہت خطرناک نتائج ہیں. لیکن امریکہ جو ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کا یہ واحد حملہ ہے. انہوں نے ایران کو یہ کہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، اور اگر ہتھیار نہیں ڈالتے، یعنی اگر آپ اس میں سے سارے کے سارے الفاظ کو بالائے طاق رکھیں اور سیدھے جو ہے ایسے if you cut to the chase، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ڈال دیں ورنہ آپ کو بڑی شدید سزا دی جائے گی. اب ایران اس کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک چیز جو ہے اس میں ابھی نقطہ زیر بحث زیادہ نہیں آ رہا کہ جب آپ اس قسم کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو جو when you push a country to the corner، تو اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ مثلا جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ شمالی کوریا کا راستہ اختیار کر لے اگر واقعی ان میں جو ہے اب جو ان حملوں کے باوجود جوہری استعداد موجود ہے، کیونکہ انہوں نے یورینیم کی افزودگی 60% تو کی ہوئی تھی اور 90% تک پہنچنا بہت آسان ہے. کیا ان کے پاس کوئی جیسے کہ IAEA نے کہا تھا کوئی ایسا خفیہ سائٹس یا خفیہ پروگرام تھے جن کے ذریعے وہ شمالی کوریا کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ شمالی کوریا محفوظ ہے، یوکرین اور لیبیا محفوظ نہیں رہے. لیکن اس پورے جو تجزیے میں بہت بہت شکریہ، بڑے عرصے کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. تو میں ایک اور پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عمومی تبصرے تو کرنا چاہیے لیکن فوری طور پر چاہیے کہ پاکستان کے لیے اس جنگ کے کیا مضمرات ہیں اور کیا اثرات. تو وہ سنگین ہیں، کیونکہ یہ جو مہاجرین آئیں گے بلوچستان سے جیسے افغانستان سے، اور اس کے بعد دوسرے یہ ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. تیسرے یہ ہے کہ ہم نے ابھی بڑی محنت سے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے تھے، اس میں کچھ رخنہ اندازی ہو سکتی ہے کہ بھارت وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک نئی خوشگوار صورتحال پیدا ہوئی ہے اور ان کا تعاون بڑھ سکتا ہے. پاکستان اور ہندوستان کو امریکہ نے ہم پلہ کر دیا ہے، جس کو وہ ری ہائفنیشن کہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے بھی اس جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. پھر جو ایک اور اہم پہلو ہے کہ پاکستان مسلمان دنیا میں واحد جوہری ریاست ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ریاستیں ایسی ہیں دنیا میں جو پاکستان کی اس طاقت سے خوفزدہ ہیں یا اس کو صحیح طریقے سے دل سے تسلیم نہیں کرتی ہیں. تو ہم نے جو حشر ایران کا دیکھا ہے، خاص طور سے میں جس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوا کہ ان کی اس قسم کی میسو پینیٹریشن ہو چکی تھی ان کے ملک کے اندر، بہت زیادہ ٹرو. جو ایسپیوناج، جو اس کے بعد جو پراکسیز تھیں، تو اس کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے ایران کے اندر. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بہت پورس بارڈر ہے، اور جو ہے افغانستان اور ایران میں اپنے نیٹ ورکس کو فائنینس کرتا ہے. وہیں سے پاکستان کے دہشت گردی کے تمام جو منصوبے بنائے جاتے ہیں ان کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، پھر ان کو یہاں پاکستان میں ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس بھی ملٹی ڈیمینشنل چیلنجز آ گئے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک حکمت عملی ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ کچھ انفارچونیٹ ایونٹس کی اور بیانات
کی بات بھی بڑے عرصے سے پچھلے دنوں کی جاتی رہی، اسپیشلی ان بیانات کی جو کہ مسلم کنٹریز کی طرف سے آتے رہے کہ وہ صرف مذمتی بیانات ضرور ہوتے ہیں لیکن تمام لوگ ہمیں کہیں پر متحد ہوتے نظر نہیں آتے. تو اس پہ اوبیسلی رائے آتی رہی ہے. میں ایڈمرل صاحب آپ کی طرف بھی سوال لے کر آتی ہوں کہ اگر آپ ابھی بھی خاموش رہیں مسلمان ممالک تو پھر what's stopping Israel اور the US to come after you؟ یہ ایک سوال ایک عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اسپیشلی پاکستان جیسا ملک، جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا کہ جس کا نیبرنگ کنٹری ہے ایران، جہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا آؤٹ کم آپ کے لیے بھی کچھ اچھا ہوگا نہیں. پاکستان کیا کر سکتا ہے جس نے ابھی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے عرصے کے بعد تعلقات بحال کیے امریکہ کے ساتھ؟ ابھی تو ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تھا. دیکھیے پاکستان کافی عرصے کے بعد یہ جو بنیان المرصوص ہوا، ہمارا کا حق ہوا، اس کے بعد ہمارا ایک اسٹیچر بڑی اچھی پوزیشن پہ چلا گیا. بالکل. اور نہ صرف ریجنل کنٹریز بلکہ ریجن سے باہر کے ملک بھی پاکستان کی طرف دیکھنے لگے. اور نیوکلیئر کیپیبلٹی ایڈس ٹو دیٹ ویلیو. تو ہمیں اب ایک بڑے میچیور ملک کے حساب سے بیہیو کرنا چاہیے، ایکٹ کرنا چاہیے. اس میں ہمارے آج وزارت خارجہ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بہت بیلنس اور بہت اچھا ہے. آپ بات کر رہی تھی کہ ہم نے ٹرمپ صاحب کو ریکمینڈ کیا ہے فار نوبل پیس پرائز، لیکن انہی کے اس ایکشن کو آج ہم نے اس کی مذمت کی ہے. تو یہی ڈپلومیسی کا کمال ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کو کرنی چاہیے. اور پاکستان آج اس اسٹیچر پہ ہے کہ جہاں پہ جو بات صحیح سمجھتا ہے وہ کہہ سکتا ہے اور لوگ سنتے بھی ہیں اس کو. تو ہمیں اس اسٹیچر کو یوز کرنا چاہیے. ہمیں جو ہمارے ریلیشنز ہیں ود چائنا، ہمارے اچھے ریلیشنز ود رشیا بھی ہیں، اور امریکہ بھی ہماری بات سن رہا ہے. تو ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے، اپنے ریلیشنز کو، سفارتکاری کو، سیاست کو، اور ہمیں اس قصے کو ختم کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنی چاہیے اور دوسروں کی بھی کروانی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے. ٹرمپ صاحب کا یہ ایکنالجمنٹ کہ پاکستان ایران کو بہتر جانتا ہے، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ٹرمپ کو ہماری بات سننی چاہیے، بیکاز ہم بہتر جانتے ہیں کہ اس خطے میں کیا ہوگا. وہ تو کئی ہزار میل دور سے آئے ہیں اور چلے جائیں گے، لیکن جو یہاں پہ میس کریٹ وہ کر کے جائیں گے اس کو ہم نے بھگتنا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ جنگ ہمارے ہمسائے میں آ گئی ہے، اس سے مائگریشن کا خطرہ ہے، بلکہ اگر یہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے ملک ہوں گے جو اس سے متاثر ہوں گے. 100% تیل ہمارا سی سے آتا ہے، 90% سے زیادہ ٹریڈ ہماری سی سے. ہمارے پاس اتنے ذخائر نہیں ہیں کہ ہم کئی مہینے تک اپنا ملک چلا سکیں بغیر تیل کے. اور اگر یہ ڈسٹرب ہوتی ہے آبنائے ہرمز اور خلیج فارس تو یہ کوئی قلیل عرصے کے لیے نہیں ہوگی، یہ کافی عرصے کے لیے ہوگی، کیونکہ یہ ایران کی اسٹرینتھ ہے. یہاں پہ ایران کی اسٹرینتھ ہے، اس کو جغرافی اس کی اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے. کریں گے کہ جس طریقے دیکھیں یہ لاسٹ ریزورٹ ہے، لاسٹ میجر ہے جو وہ لے سکتے ہیں، لیکن جب کسی ملک کا سروائیول ایٹ اسٹیک ہو تو وہ لاسٹ ریزورٹ پہ چلا جاتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سروائیول کا وقت آیا، ایٹ اسٹیک ہوا، تو جو ہمارے پاس الٹیمیٹ کیپیبلٹی ہے ہم وہ یوز کر سکتے ہیں. تو پھر ایران کے پاس یہ الٹیمیٹ کیپیبلٹی ہے اور وہ یہ یوز کر سکتا ہے، اور اس میں سب کا نقصان ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. مسلم امہ کو بھی جمع کرنا چاہیے. OIC کا کل اجلاس ہوا ہے، اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، مذمت آئی ہے، لیکن اس سے زیادہ OIC سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. جو ایکچوئل پلیئرز ہیں اس دنیا میں اور ریجن میں، جس میں چائنا اور رشیا سب سے آگے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان کو گیلونائز کرنا چاہیے. اور ایران اوبیسلی جا بھی رہے. کل وہ جو ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم پریزیڈنٹ پیوٹن سے جو ہے وہ بات کریں گے اس سلسلے میں. مجھے امبیسڈر صاحب ایک اور بات بتائیے. اوبیسلی کہا جاتا ہے کہ when diplomacy fails war begins، لیکن اس معاملے کے اندر ڈپلومسی ابھی کوئی اس کا انجام نظر نہیں آیا تھا. میں حوالہ دے رہی ہوں ان مذاکرات کا جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چل رہے تھے. 6واں راؤنڈ ہونا تھا، 2 دن پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے بھی بار بار ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو نیوکلیئر ڈیل کر لی تھی، ہم تو GCPOA ہو گیا تھا، اس میں یورپین ممالک بھی تھے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی فرسٹ ٹینیور میں آ کے اس سے نکلے، انہوں نے معاہدہ ختم کیا ہے، تو ہم تو اپنے تمام معاہدے پر عمل کر رہے تھے. تو اس دلیل کو دیتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ رجیم چینج کی طرف ہی جایا جا رہا تھا، جو کہ جنرل ویزلی کلارک انکشاف کر چکے ہیں کہ ہم نے 20 سال پہلے، 2 دہائیاں پہلے یہ امریکہ نے پالیسی بنا لی تھی ٹو ڈیفینڈ اسرائیل کہ 7 countries in 5 years، 7 ممالک ہم نے تباہ کرنے ہیں، 5 سالوں میں 6 ہو گئے ہیں، ایک آخری ایران بچا تھا اور اس کی طرف جایا جا رہا تھا. دیکھیے امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ ایک وار اکانومی ہے اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس امریکہ میں بڑا طاقتور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ
صدر بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ وہ افغانستان کی جنگ ختم کرنے کے کوئی کسی اور جنگ کا آغاز نہیں کریں گے، لیکن چند مہینوں یوکرین کی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا. اسی طریقے سے صدر ٹرمپ کا جو الیکشن پلیٹ فارم تھا وہ یہی تھا کہ وہ جنگیں ختم کریں گے، یوکرین میں ختم کریں گے، مشرق وسطی میں. اور انہوں نے پھر جو چین کو صرف کہا تھا کہ یہ ہمارا موسٹ کانسیکوینشل ایڈورسری ہے. تو سفارتکاری جو ہے وہ ایک قسم کا میں یہ کہوں گا کہ ایک پردہ تھا، اس کے دو ادوار ہوئے، یعنی ایک امریکہ کے ساتھ براہ راست ایران کے مذاکرات، اور پھر جو بذریعہ یورپین یونین اس کے 3 جو E3 کہتے ہیں ان کو، برطانیہ، فرانس اور جرمنی اور یونین، تو ان کے مذاکرات ہوئے. تو اس میں یہ پتہ چلتا تھا کہ امریکہ کی دلچسپی نہیں ہے، اس میں جو ویٹو ہے وہ اسرائیل کو حاصل ہے. یعنی جب امریکہ اور اسرائیل کے مذاکرات کسی ایک خاص سٹیج پہ پہنچے تو اس نے حملہ کر دیا. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ مشاورت سے حملہ کیا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، وہ بہت اہم ہے. اس وقت ان کے ذہن میں کئی سیناریوز ہیں. پہلا سیناریو یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کے زیر انتظام جس قسم کا سیاسی ڈھانچہ ہے اسے منہدم کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ مطلب اسی کے ساتھ یہ ہے کہ باہر سے کوئی ڈائسپورا کمیونٹی سے لوگ آئے جائیں جن کو ان کے اوپر جو ہے ان کو حکومت ان کے حوالے کی جائے. تیسرا یہ ہے کہ ایران سے کوئی بغاوت کا سلسلہ شروع ہو، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں جو ایران کے خلاف بھی بہت مظاہرے ہو رہے تھے، اور اس مغرب جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر ان کو ہوا دے رہا تھا. اور اس کے بعد لوگ تھے جو اختلاف کر رہے تھے ایران کی حکومت سے یا اس کی پالیسی سے، وہ عورتوں کے حقوق ہوں یا حقوق انسانی ہوں، تو اس کے سلسلے میں صرف پرچار کر رہے تھے بلکہ ان کے لیے ایک پورا سٹیج بھی مہیا کرتے تھے. جو آخری سیناریو ہے اس سلسلے میں، اور وہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو لیبیا اور صومالیہ کا بھی حال ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کچھ ایسے لوگ تحقیق کر رہے ہیں کہ ایران کو علاقائی، لسانی اور نسلی بنیادوں کے اوپر تقسیم کیا جائے. مثال کے طور پر کہ ایران جو اتنی بڑی ریاست، اتنی طاقتور ریاست جس نے تمام معاشی پابندیوں کے باوجود اتنی بڑی استعداد حاصل کر لی، تو اس کو کیوں نہ یعنی ایک بلوچستان وہاں بنا دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے آذربائیجان، اس کے کردستان جو ہے، تو اس قسم کے، اور اس میں جو پرشیا کا جو علاقہ ہے جس کو پرشیا کو اسے محدود کر دیا جائے. اچھا، ان میں سے اگر یہ آخری سیناریو ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے سب سے خطرناک سیناریو ہوگا. اور دوسرا سیناریو یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے، یعنی ابھی ہم فرض کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری قیاس ثبوت نہیں ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ امریکہ یا CIA یا موساد کیا اس سلسلے میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کس حد تک ان کی انگریس ہے ایران کے اندر، یا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، اور ایرانی قوم جو ہے متحد ہو کے سب لوگوں کو پیچھے دھکیل دے گی، ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر یہ جو آخری سیناریو میں نے آپ کو دیا ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا، اور بہت ہی نقصان دہ ہوگا. ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل کی اوبویسلی اور خاص طور سے نیتن یاہو کی یہ خواہش رہی ہے، اور اس میں امریکہ کو بھی شامل کر لیجئے، کہ ایران کے اندر ریجیم چینج ہو. جس پالیسی کا میں ذکر کر رہی تھی جو کہ 2 دہائیاں پہلے صرف اور صرف ریجن کے اندر اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، جو 7 countries in 5 years کی پالیسی ہے، جو خود اب ان کے جنرلز جو ہیں آ کے انکشاف بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس وقت کیا کیا طے کیا گیا تھا. اب ایران کی سچویشن وہ نہیں ہے جو کہ حالات سیریا کے یا یمن کے یا عراق کے ہیں، بہت مختلف حالات ہیں. پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود لوگ جو ہیں وہ فوج کے ساتھ آ کے، ریاست کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے تھے. اور اسی قسم کی سچویشن ڈسپائٹ دیٹ ریزنٹمنٹ آپ کو نظر آتی ہے ایران کے اندر. اختلافات ضرور ہیں وہاں پر، لیکن اس وقت آپ کو اسرائیل کے خلاف ہی تمام لوگ اکٹھے نظر آتے ہیں، متحد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب امریکہ کی طرف سے جو بھی بارہا یہ ایک سجیشن کے طور پہ چیز کہہ لیجئے یا ایک پاسبلٹی کے طور پہ سامنے رکھی گئی کہ شاہ آف ایران کے بیٹے کو واپس لانے کی بات ہوئی، پھر ایران کے اندر جو مائنورٹی گروپس ہیں ان کو کافی سپورٹ ملتی رہی. ایران کے اندر مائنورٹیز میں یہودی بھی ہیں، عربز بھی ہیں، کرد بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا جو مائنورٹی گروپ ہے وہ آذری گروپ ہے، جن کے CIA کے ساتھ بڑے کلوز مراسم بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً فنڈنگ بھی ملتی
ملتی رہتی ہے, اور ایک یہ بھی پاسبلٹی کے طور پہ سی کہ وہیں سے کسی کو لا کر ایز اے پپٹ بٹھایا جائے گا ایران میں, جیسے کہ باقی ممالک میں ہوا ہے. لیکن مجھے ایڈمرل صاحب یہ بتائیے کہ کیا واقعی یہاں پہ ایران میں یہ رجیم چینج کرنا یا اپنی مرضی کا بندہ لا کے اقتدار پہ بٹھا دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا باقی ممالک میں ہوا ہے؟ بڑے آسانی سے یہ بات کر دی جاتی ہے کہ ایران میں رجیم چینج کی کوشش کی جا رہی ہے, یا رجیم چینج کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رجیم ہے کیا. دیکھیے, یہ ایک ولایت فقی کا کانسیپٹ ہے. ولایت فقی یہ ہے کہ جو 12ویں امام ہیں, جو غائب امام ہیں, ان کی غیر موجودگی میں ان کے نمائندے اس اسلامی سسٹم کو چلائیں گے. اور یہ خمینی صاحب کی سوچ تھی, اور وہ ایک ریولوشن کے تھرو آئے تھے جس میں لوگ ان کے ساتھ باہر نکلے تھے اور انہوں نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا تھا. خمینی صاحب چلے گئے, سسٹم چلتا رہا. خامنہ ای صاحب آ گئے, خامنہ ای صاحب چلتے جا رہے ہیں, اور کافی عرصے سے کیونکہ وہ عمر رسیدہ ہیں تو لوگوں کو ان کے بارے میں تشویش بھی ہے. تو خامنہ ای صاحب کو اگر آج کل خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ ان کے جانے سے یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سسٹم اوپر سے نیچے تک اور دائیں سے بائیں تک اس سسٹم نے پورے ایران میں اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. ایک پراپر ہائرارکیل انفراسٹرکچر ہے جو کہ وہاں پہ موجود ہے. اگر آپ ہمارے سیٹ اپ کے حساب سے اس کا موازنہ کریں تو ٹاؤن لیول تک, اوپر سے نیچے ٹاؤن لیول تک کمپلیٹ ایک ہائرارکی جس کے تحت یہ سسٹم چلتا ہے. اسی طرح ہر آرگنائزیشن میں اس سسٹم کے ریپس ہوتے ہیں, تو ہاریزنٹلی بھی یہ سسٹم سارا کا سارا وہاں پہ امبیڈڈ ہے. لوگوں کی بھی اس کو حمایت حاصل ہے. تو اس کو اس طرح سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے جیسے عراق میں آپ نے رجیم چینج کر دی, سیریا میں ایک بندہ ہٹایا تو آپ نے کہا رجیم چینج ہو گئی, لیبیا میں ایک بندہ ہٹایا تو چینج ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اگر آج خامنہ ای صاحب کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو دوسرا بندہ ان پلیس ہے, ایک سسٹم ہے, ایک گارجین کونسل ہے, وہ دوسرے بندے کو نامینیٹ کر دے گی اور وہ اس طرح سے چلنے گے. تو یہ اکیلے خامنہ ای صاحب کے بلبوتے پہ نہیں چل رہا ہے سسٹم. پہلی چیز سمجھنے کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, ایرانی قوم کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ جہاں کہیں ایران کا ذکر آتا ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں. جب بھی کبھی ان کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے اور ایران کے اوپر بات آئی ہے, انہوں نے سارے اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز بھلائے ہیں اور وہ ایک ہو گئے ہیں. اور میں نے اس کا باقاعدہ مشاہدہ کیا ہے. ایران عراق وار آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے بعد کئی دفعہ ان کے اوپر مشکلات آئی ہیں, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں. لوگ اس رجیم کو بھی چیلنج کرتے ہیں, فوج کو بھی چیلنج کرتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم کو بھی چیلنج کرتے ہیں, لیکن جہاں ایران کی بات آ جاتی ہے وہاں یہ سب کچھ بلا دیتے ہیں. اب یہ کہ ابھی 8 دن ہو گئے, 9 دن ہو گئے اس جنگ کو, اسرائیل نے بہت تباہی مچائی ہے, لیکن لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے, کوئی انتشار نہیں پھیلا. اور یہ اوبویسلی اس وقت یہ خیال تو یہی تھا نا کہ وہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ لوگ تنگ ہیں اپنی حکومت سے, ہمیں موقع مل جائے گا اور لوگ بھی بغاوت کر دیں گے. اور انفیکٹ IRGC کے اپنے لوگوں کو, یہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں, ان کے حوالے سے یہ انالیسس سامنے آئے کہ وہاں سے ہی آپ کو بغاوت نظر آ جائے گی. ماریا, مجھے بتائیے گا, سچویشن ساری آپ کے سامنے ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے خطے کے لیے, خاص طور سے پاکستان کے لیے امپلیکیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت صورتحال سب کے سامنے ہے. ہمارے پاس 3 یا 4 میجر امپلیکیشنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر امریکہ اس جنگ میں پوری طرح داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ جنگ صرف امریکہ تک محدود نہیں رہے گی. اس میں چین اور روس بھی شمولیت اختیار کریں گے, اور ظاہر ہے یہ ایک اور افغانستان سے بڑھ کر ایک یوکرین بننے کی طرف جائے گا, جہاں ظاہر ہے جو فارورڈ فورسز اسرائیل کی طرف سے ہوں گے, جو باقی تمام فورسز ادھر سے. پھر اس کے علاوہ جو باقی خطے کے اندر ممالک ہیں جیسے بحرین, قطر, کویت, عراق, اس کے اندر بھی جو ہے خانہ جنگی ایکسپینڈ ہو سکتی ہے. یہ تو لینڈ آپشنز ہیں. اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ صورتحال بنتی ہے تو آپ کے پاس ایک اور ریفیوجی کرائسس ہو سکتا ہے, ایکسوڈس آئے گا, ایران کا پورا ویٹ آپ کے اوپر آئے گا اکنامکس کا, تو ظاہر ہے آپ کو کچھ چیزیں ترتیب دینی ہوں گی. اسی طرح جو ملٹری امپیکٹ ہے وہ بھی آئے گا, تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ ان کی کیا امداد کریں گے یا نہیں. ابھی تو ہم سفارتی سطح پہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہے. اور اگر ہندوستان جو ہے اسرائیل کے ساتھ جوائن کرتا ہے تو کیا ہم ایک نیکسٹ ویو انڈیا سے ایکسپیکٹ کریں گے نا.
اور یہ تو لینڈ آپشنز ہیں اور میزل آپشنز ہیں، لیکن اگر بحرۂ عرب کے اندر یا اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ہے سچویشن زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ صرف پاکستان کی نہیں ساری دنیا کے اوپر آئے گا. اس میں دنیا کی تیل کی تجارت، اس میں دنیا کی تجارت اور یہ تمام چیزیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو پوزیشننگ ہے یہ ہونے جا رہی ہے. یعنی کہ نیٹو، برطانیہ کہہ رہا ہے کہ جی نیٹو امریکہ پہ حملہ، نیٹو پہ حملہ سمجھا جائے گا. چین نے یہ کہا ہے کہ ایجپٹ اور چین اور مصر ایک طرف ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے یہاں اٹیک کیا تو اس کو ایک ڈائریکٹ اٹیک سمجھا جائے گا چین کی طرف سے. تو یہ تمام پوزیشننگز جو ہے ظاہر ہے اس ریجن کو کے لیے ڈیفیکلٹ ہوں گی اگر یہ جنگ زیادہ عرصے تک چلتی ہے، لیکن اگر کم عرصے تک چلتی ہے تب بھی خطرناک ہے، کیونکہ تب اسرائیل کا سر رسوخ زیادہ ہو جائے گا. تو ایک بیلنس چاہیے جہاں پیس پاسبل ہو سکے. بالکل صحیح، لیکن امریکہ نے اس میں اوبیسلی مداخلت کر کے ایک طرح سے اسکلیشن جو ہے وہ اس کو ہی اپنانا پسند کیا، اور بہت لوگوں کا خیال تھا کہ شاید 2 ہفتے کا جو ٹائم مانگا ہے تو اس میں کوئی سینس پریویل کرتی ہوئی نظر آئے گی اور بات مذاکرات سے حل ہو جائے گی. لاسٹ کامنٹ میں ایڈمرل صاحب آپ سے بھی لے لوں. ابھی انہوں نے جو بات کی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی، جس پہ ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، آپ نے بھی اس کا بتایا تھا، پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ جیسے آپ نے خود کہا تھا کہ ہمارا تو سارے کا سارا آئل کا بندوبست ہی وہاں سے ہوتا ہے، تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ ہم کیسے سسٹین کر سکیں گے اگر یہ زیادہ ٹائم چلتا ہے؟ تو ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی، کیونکہ ہماری تو کہیں سے پائپ لائن نہیں آ رہی ہے. بالکل صحیح. ہم تو سی سے تیل لے رہے ہیں، اور اگر یہ تیل کی بندش ہوتی ہے تو ہمارے پاس قلت ہو جائے گی، اور قلت ہو جائے گی تو ہم کوئی بہت زیادہ دن اپنا ملک نہیں چلا سکتے. ہمارے جو شہری ہیں ان کو مشکل ہو جائے گی، ہمیں راشننگ کرنی پڑے گی، ہمیں اور بہت سارے ایسے میجرز لینے پڑیں گے. میں آ رہی ہوں آپ کی طرف آتی ہوں. ایسے میجرز لینے پڑیں گے جو کہ تکلیف دہ ہوں گے ہمارے لیے. تو ہمیں اسی لیے اس کا پیش خیمہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور ہمیں صرف اور صرف سفارتکاری کے تھرو ہی یہ چیز کروا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر ماریہ، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ دیکھیں میرے خیال سے پاکستان سے بڑے پلیئرز اس وقت میدان جنگ میں آ چکے ہیں، جس میں امریکہ، روس اور چین بھی ہیں. اور صرف پاکستان کا تیل نہیں، چین کا بھی ہے، باقیوں کا بھی. ہمارے پاس تو پھر بھی ایران کی سرحد ہے، تو پھر ٹیپی اور روسفرام کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے ایک ریئل آپشن ہو جائیں گی. ابھی آپ نے وہ جو ٹاپی کی جو پائپ لائن ہے اس کو کنیکٹ نہیں کیا ایران کے ساتھ، لیکن پھر آپ اس آپشن کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنے ملک کو جو ہے اس طرح تو نہیں کھڑا کر سکتے کہ جہاں آپ کا ملک بھی ایک جنگ کا حصے میں داخل ہو جائے. تو آپ آپشنز دیکھیں گے اور پوزیشننگ دیکھیں گے، اور اس پوزیشننگ سے ظاہر ہے دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی ان ٹرمز آف بلاکس اور ان ٹرمز آف رسپانسز. ایران نے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کی بات کی تھی، ابھی وہ 3 گھنٹے کے بعد سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے، آپ ہوپ فل ہیں کہ کوئی آؤٹ کم آئے گا، یا میجورٹی کی طرح کہ جناب وہ صرف باتیں ہوں گی، اسٹیٹمنٹس آئیں گے اینڈ دیٹس اٹ؟ دیکھیں وہ ساتھی ہے، کیونکہ وہ ویٹو کر سکتا ہے امریکہ، اور امریکہ ویٹو کرے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ نہ جنگ کی ذمہ داری لینا چاہے گا، نہ ہی چاہے گا کہ اسرائیل اس کے لیے ذمہ دار ہو. اور لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اقوام متحدہ میں UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ UN سیکورٹی کونسل کے اجلاس کی جو طاقت ہے کیا وہ جنرل اسمبلی تک شفٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر شفٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں امریکہ پہ بھی، اسرائیل پہ بھی، اور باقی جو دنیا ہے وہ اس جارحیت کے خلاف کھڑی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب تک UN سیکورٹی کونسل تک معاملات رہیں گے تب تک یہ مشکل ہے. رائٹ. ڈاکٹر ماریہ سلطان، ایڈمرل فیصل شاہ، ایمبیسڈر بھی ہمارے ساتھ رہے. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹوڈے. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.